नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, जिसमें नेवी सेलर्स यानी कि जो नेवी में काम करते हैं, इंडियन नेवी में मल्लाह और जहाज़ रानों के एतबार से वो किस तरह से पाकिस्तान को खुफिया मालूमात पेश करते थे और उनका ताल्लुक एक ख़ास मज़हब से होने की वजह से उस न्यूज़ को किस तरह दबा दिया गया, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया ही नहीं गया, जबकि एक महीने का अरसा गुजर गया इस खबर को सामने आए हुए। मैं उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा इसलिए कि हालिया जो है सोशल मीडिया में ये खबर इस वक्त वायरल हो रही है। इसी तरह शाम में मुकम्मल तबाही का मंजर पेश किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अगर उसको बचाना है तो जंगबंदी होनी चाहिए। योगी ने एक मरतबा फिर बहुत ही ख़तरनाक बयान दिया है, जो अफसोसनाक भी है, वहशतनाक भी है, हैबतनाक भी है और शर्मनाक भी है। इसके अलावा ट्रंप को खुश करने के लिए किस तरह गंगा के पानी में यमुना के पानी को छोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और 2-3 वीडियो सामने आई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा, उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दोस्तों तक फैलाएं, लिंक्स को फैलाएं। इसके अलावा हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में और मिशन में शामिल होकर के फौरी तौर पर दीगर वो अहबाब जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको इससे साथ जोड़ें, और हमारी जो दूसरी अपीलें जारी हैं हमारे सीधी बात को मजबूत करने के सिलसिले में, उस पर भी आप लोग गौर करें। और वो लोग जो अभी तक इस पर गौर नहीं किया है, जिन्होंने किया है, उनका हम तहे दिल से मशकूर हैं। बैक नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी खबर की जानिब जो खबर छपी थी 2019 को 20 दिसंबर, यानी जो गुज़िश्ता साल के आखिरी महीने की खबर है। लेकिन 2-3 माह गुजर जाने के बावजूद उस खबरों पर ना नेशनल मीडिया में कोई तबसरा है, ना उस पर कोई डिबेट है, ना उसको लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई हंगामा मचाया है। जबकि हकीकत यह है कि अगर इसका ताल्लुक कोई ख़ास मज़हब या छुपाना क्यों मुसलमानों से होता तो क्या हालत होती, बल्कि अभी तक उस पर डिबेट जारी रहते। खबर क्या है? खबर यह है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया था जिन्होंने पाकिस्तान के ISI को यहाँ की खुफिया और सिक्योरिटी सिस्टम से वाबस्ता बहुत सारी अहम तरीन खबरें पहुंचा रहे थे एक जाल में फंस करके, और हवाला के जरिए से उन तक पैसा भी पहुंचाया जा रहा था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम क्या हैं वो मैं आप लोगों के सामने तफसीलन रखता हूं। सतीश मिश्रा, दीपक त्रिवेदी, पंकज अय्यर, संजीत कुमार, संजय त्रिपाठी, बबलू सिंह, विकास कुमार, राहुल सिंह, संजय रावत, देवगुप्ता, रिंको त्यागी, ऋषि मिश्रा, वेदराम। आपने ये खबर शायद किसी उर्दू अखबारात में भी नहीं पढ़ी होगी। इस तरह इस खबर को दबा दिया गया था और ये खबर आए हुए 2 महीने गुजर गए। ये लोग नेवी सेलर्स थे, सेलर्स की यानी कि मल्लाह कह सकते हैं, जहाजरान कह सकते हैं। ये नेवी में सेलर्स थे, मल्लाह थे, यानी नेवी के आपस में जो जहाज़ें होती हैं उसको चलाने वाले थे। ये लोग पाकिस्तान के एक ख़ास उनकी जो जासूसी की एक विंग है जिसको एक अलग ही नाम दिया गया था, उसमें फंस करके पाकिस्तान को जो है यहाँ के खुफिया खबरें, जिसको डॉल्फिन नोस कहा जाता है, उस तरह से ये डॉल्फिन नोस एक ऑपरेशन था यहाँ के आंध्र प्रदेश की पुलिस का, उसमें ये लोग फंस गए। और इन लोगों का ताल्लुक, इसमें से जो अरेस्ट हुए हैं विशाखापट्टनम से है, 2 का ताल्लुक कारवार से है और 2 का ताल्लुक जो है मुंबई से है। इस तरह 7 लोगों को, और उसके अलावा जो हवाला से इनको पैसा पहुंचाता था उसका ताल्लुक दिल्ली से था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये जो है यहाँ की पाकिस्तान को ISI को पहुंचा रहे थे। लंबी खबर है जिसको दी प्रिंट ने भी शाये किया है, मुख्तलिफ वो अखबारात जो है वेबसाइट में हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको दबाया, या फिर ऐसा कह सकता है कि खुद नेवी ने इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में आने नहीं दिया, इसलिए कि इसमें जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो एक मखसूस मजहब से या समाज से ताल्लुक़ रखते थे। यही वजह है कि इस खबर को दबा दी गई, लेकिन कोई इस सिलसिले में जो है ना हुकूमत को पूछा, ना नेवी को पूछा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछा। जबकि एक अहम तरीन खबर थी कि किस तरह से जो है यहाँ पर वो लोग जो यहाँ के लिए मर मिटते हैं उनको गद्दार कहा जाता है, और जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, यहाँ की इंफॉर्मेशन को बाहर भेज रहे हैं, उनकी खबर तक जो है मीडिया में नहीं आती। ये हाल है इस वक्त हमारे मुल्क भारत का और यहाँ की सिस्टम का, यहाँ की हुकूमत और इक़्तिदार में मौजूद लोगों का। और ऐसे
سسٹم اور محکموں کا، جس محکموں کے بارے میں بولتے ہیں کہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، اس میں سارے کے سارے سماج و طبقات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے محکمے بھی اس وقت جو ہے عصبیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں شام کی تباہ حالی کی جانب۔ جی ہاں، شام میں خانہ جنگی کے نتیجے میں ناظرین بدترین تباہی کے دہانے پر اس وقت شام ملک پہنچ چکا ہے۔ شام کو اب صرف فوری جنگ بندی ہی دنیا کے نقشے سے مٹنے سے بچا سکتی ہے، جہاں اب تک تقریباً 9 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ بیان اقوام متحدہ نے دیا ہے۔ جنگ اور خانہ جنگی کے نتیجے میں بدترین تباہی کے دہانے سے گزرتے شام کو اب صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جنگ روک دیے جائے۔ اگر جنگ روکی نہیں گئی تو دنیا کے نقشے سے شام ہی مٹ جائے گا، اس طرح کا بیان جو ہے اقوام متحدہ دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک 9 لاکھ لوگ یہاں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان خانمہ برباد لوگوں میں اکثریت خواتین و بچوں کی ہے، جن کی حالت غیر بتائی جاتی ہے۔ 21ویں صدی کے اس سب سے بڑی انسانی المیہ نے شمالی مغربی شام میں بحران نے، ڈر اور خوف نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک تازہ بیان میں اس کا افسوسناک نوٹس لیا گیا ہے۔ ہر طرف کھنڈر اور برباد گھر نظر آتے ہیں۔ اس عالمی ادارے کی طرف سے امدادی سرگرمیوں کے سربراہ مارک لوکاک کے مطابق وقت آ گیا ہے کہ انفرادی مفادات کو اب اور اس انسانیت سوز سرگرمیوں کی راہ میں آڑے نہ آنے دیا جائے اور صرف جنگ بندی سے کام لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین میں بڑی اکثریت ایسی خواتین اور بچوں کی ہے جو رگوں میں خون کو جما دینے والی سردی میں کیمپوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے سخت صدمے میں ہیں، اور کئی لوگ یہاں پر مر جاتے ہیں صرف سردیوں کی وجہ سے۔ انتہائی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے نیند سے محروم کانپتی اور تھرتھراتی مائیں اپنی نظروں کے سامنے اپنے کمسنوں کو دم توڑتے دیکھ رہی ہیں۔ گرمی کے لیے عورتیں ہر دستیاب پلاسٹک جو جلاتی رہتی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اثر و رسوخ والے دوسرے لوگ اس بڑے انسانی المیہ سے نمٹنے کے لیے کارروائی کریں۔ اقوام متحدہ نے اپنے پریس بیان میں کہا ہے کہ تشدد میں اب کسی طرف سے کسی امتیاز سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ حملوں کی زد میں آنے سے کوئی محفوظ نہیں۔ اسپتال، اسکول، گھر، عبادت گاہیں، مساجد، درگاہیں، بازار، کوئی علاقہ ایسا بچا نہیں ہے جہاں پر حملہ نہیں کیا جا رہا ہے ظالم بشار الاسد اور اس کی حامی رشیا فوج کی جانب سے۔ ہر ایک علاقہ ان کے حملوں کی زد پر ہے۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ بے گھر ہونے والے جن علاقوں میں جا کر بس رہے ہیں ان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی جان بوجھ کر کے عام مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ظالم بشار الاسد کی جانب سے، اور یہ خونخوار بن چکا ہے، حیوان بن چکا ہے، اس کو انسانیت نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ امدادی اور انسانی حقوق کے کارکن بھی ہلاک یا بے گھر ہو رہے ہیں۔ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کو علاج مہیا کرنے کے لیے امداد کے لیے پہنچتے ہیں تو ان پر بھی بمباری ہوتی ہے۔ ہلاکتوں اور لاشوں کے بکھرنے اور سڑنے سے بیماریوں کے پھیلنے کا بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ ساختیاتی طور پر شام بری طرح برباد ہو رہا ہے۔ ادلب اور صوبہ حلب کے آس پاس جو تقریباً 30 لاکھ لوگ آباد ہیں، ان میں نصف آبادی شام کے دوسرے علاقوں میں بے گھر ہو کر یہاں پہنچنے والوں کی ہے۔ ناظرین، یہاں پر شام میں اسی طرح کی مسلمانوں پر بشار الاسد کی قوم ظلم و بربریت کا جو ہے ظلم و بربریت کریے جس طرح سے جو ہے صہیونی فوج، ظالم یہودی فوج جو ہے فلسطینیوں پر کر رہی ہے۔ اسی طرح کا انداز یہاں پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کس طرح کے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کے ظالم بشار الاسد رشیا فوج اور وہاں پر فلسطینیوں پر صہیونی فوج جو ہے ظلم کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون دشمن ہے اور کون آپ کا دوست ہے۔ بس ہر کوئی مر رہا ہے، مار رہا ہے، مارنے والے کا مقصد پتہ نہیں ہے، مرنے والے کو بھی کیوں مرا اس کا بھی اس کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ حال ہے اس وقت شام کا۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو جو ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام جو ہے دنیا کے نقشے سے مٹ کر کے رہ جائے گا۔ وہاں صرف کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ہم کچھ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے، وہاں سے آنے والی تصویروں کے حوالے سے جب اتنی بات کہہ رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے، وہاں کا نظارہ دیکھیں گے تو پھر آپ کیا نہیں کہیں گے۔ یہ حالات ہیں اس وقت شام کے، اور یہی حالات ہیں یمن کے بھی۔ بہرکیف ناظرین، میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو دوسری خبر کی جانب لے چلتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نفرت اس وقت جو ہے ہندوستان میں، بھارت میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ مخصوص چہروں کی جانب سے جن کے ذہنوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے۔ وہ پورے سسٹم کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں ایک مخصوص قوم کو نشانہ بنانے کی۔ تازہ خبر کیا ہے؟ شہریت قانون CAA کی مخالفت میں ہوئے احتجاج اور مظاہرے کے دوران مارے گئے لوگوں کے بارے میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک بیان دیا۔
اس کو متنازع نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ سراسر ایک مسلم مخالف بیان دیا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی مرنے کے لیے آ ہی رہا ہے تو وہ زندہ کہاں سے ہو جائے گا، یعنی کہ جب آپ پرامن احتجاج کریں گے تو یہ اس کو گولیوں سے بھون دیں گے۔ یہ صاف صاف طور پر ان کے بیانوں سے اشارہ مل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سی اے کے خلاف دسمبر میں پوری ریاست میں مظاہرے ہوئے تھے۔ اس دوران کچھ جگہوں پر تشدد بھی ہوا تھا۔ اس دوران یو پی حکومت نے کہا تھا کہ سی اے کے خلاف ہوئے پرتشدد مظاہرے میں 22 لوگوں کی موت ہوئی تھی، یعنی ان کو مار دیا گیا تھا، گولیوں کے ذریعے سے بھون دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کر رہے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسمبلی میں خطاب کے دوران اس نے کہا، پولیس کی گولی سے کوئی نہیں مارا گیا، مرنے والے سبھی لوگ فسادیوں کی گولی سے مارے گئے۔ اگر کوئی لوگوں کو نشانہ بنانے کے ارادے سے سڑک پر اترتا ہے تو یا تو وہ مرتا ہے یا پھر پولیس اہلکار مرتا ہے۔ یہ ان کا بیان تھا۔ غور طلب ہے کہ سی اے کو لے کر یو پی میں لکھنؤ، کانپور، الہ آباد میں لگاتار مظاہرے جاری ہیں۔ یوگی نے کہا آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے آزادی؟ کیا ہمیں جناح کے سپنوں کی سمت میں کام کرنا ہے یا پھر گاندھی کے سپنوں کی سمت میں کام کرنا ہے؟ دسمبر میں ہوئے تشدد کے بعد پولیس کے کام کے لیے اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ ریاست میں دنگے نہیں ہوئے۔ بیک ناظرین، مختلف بہانوں سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے مخصوص قوم کو نشانہ بناتا ہے، یعنی اس کے پورے بیان کا مقصد یہی تھا کہ اس کی پولیس نے جو فائرنگ کی ہے یا جو مارا ہے، بظاہر تو وہ یہ تماشائی چیزیں فسادیوں پر ڈال رہے ہیں کہ ان کے گولیوں سے مارے گئے ہیں، جبکہ اس کے اوپر جو ہے بہت سارے انسانی حقوق کمیشن اس پر ریسرچ کر رہی ہیں اور پورا معاملہ اس عدالت میں بھی ہے۔ لیکن ایک ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اور جس کے ذہن میں غلاظت بھری ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی طرح کا بیان دے سکتا ہے۔ ناظرین، میں ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے جا رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ 2 دن سے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں کہ کس طرح ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یا پھر بھارت کا وہ چہرہ یا گجرات کا وہ چہرہ جو وہاں پر ہے اس کو چھپانے کے لیے کس طرح سے جو ہے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے جو کہ پوری دنیا میں متنازع شخصیت کے طور پر جو پہچانا جاتا ہے۔ بحیثیت صدر امریکہ کی اس کی الگ شناخت ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت فرد اس کی جو سوچ اور فکر وغیرہ ہے اس سلسلے میں جو ہے ایک متنازع فرد مانا جاتا ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے، ایک اور خبر میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہندوستان دورے سے پہلے احمد آباد میں جھگیوں کے سامنے دیوار کھڑی کرنے سے متعلق خبروں کے درمیان محکمہ آبپاشی اتر پردیش نے آگرہ میں یمنا کو صاف اور رواں بنانے کے لیے گنگا نہر سے پانی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ آبپاشی اور اتر پردیش کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر دھرمیندر سنگھ پوگھاٹ نے بتایا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آگرہ آمد کو دھیان میں رکھتے ہوئے یمنا ندی کی ماحولیاتی حالت میں اصلاح کے لیے مانٹ نہر کے راستے 500 کیوسی گنگا کا پانی متھرا میں چھوڑا گیا ہے۔ یہ پانی اگلے 3 دن میں متھرا اور اس کے 24 گھنٹے بعد 21 فروری کی دوپہر تک آگرہ پہنچ جائے گا، جس دن وہاں پر یہ لوگ پہنچ رہے ہیں، یعنی کہ ٹرمپ پہنچ رہا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اتنا لمبا پروسیس اختیار کیا گیا ہے۔ صرف گنگا کے اندر موجود جہاں وہاں پر اس کے عقیدت مند جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو کچرا اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ویسے بھی گنگا کا پانی گدلا ہو چکا ہے۔ یہ خبریں بار بار سامنے آتی ہیں اور بی جے پی حکومت نے اس کو صاف کرنے کے لیے کئی ہزار کروڑ منظور بھی کیے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس راستے سے گزریں گے گنگا وہاں پڑے گا اور نظر وہاں پر ٹرمپ کی پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے بے شرمی ہوگی، یعنی کہ جو ہے اس وجہ سے اس کو چھپانے کے لیے یہ اور ایک طریقہ کا جو ہے طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ باقی ناظرین، آئیے کتنے محفوظ ہیں ہندوستان میں اقلیت، ان کی سلسلے میں پسماندہ طبقات، وہ بی سی، ایس سی ایس ٹی۔ ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا آپ نے اس خبر کو کسی اخبارات میں پڑھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ خاتون کی فوٹو ہے، اس کا تعلق دلت خاندان سے ہے، اور یہاں ایک اور فوٹو بدلے گا، اس فوٹو کو دیکھیے۔ یہ فوٹو جو ہے اس کی لاش ملی ہوئی ہے ایک کھیت میں، اس کا ریپ کیا گیا۔ یہ ایک بچی 7 سالہ بچی کی ماں ہے، اس کی عمر 40 ہے، ریپ کیا گیا، قتل کیا گیا اور پھر جو ہے اس کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا جس کا نام ہے ڈونگر گاؤں، جس گاؤں کا نام ہے۔ اور یہ ڈونگر گاؤں جس جگہ آتا ہے اورنگ آباد مہاراشٹرا کے علاقے میں، لیکن ایک 40 سالہ عورت جو 7 سالہ بچی کی ماں ہے، اس کا ریپ ہوتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے،
لیکن کوئی خبر اس خبر کو کوئی اخبار چھاپتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دلت کمیونٹی سے ہے، پسماندہ طبقے سے، پچھڑے طبقے سے ہے۔ ناظرین، یہ حالات ہیں اس وقت بھارت میں اقلیتی سماجوں کی کہیں یا پھر جو ہے جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اکثریت میں ہیں، لیکن طبقے اور سماج میں بڑھ جانے کی وجہ سے الگ الگ سماج اور طبقے کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک کمزور اور پچھڑے طبقے سے جانے والے لوگوں کا ناظرین یہ حال ہے کہ میڈیا بھی اس کو نہیں دکھاتا ہے۔ وہ تو اچھا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، کوئی جس کو اس طرح کی خبروں سے درد ہوتا ہے اٹھا کر کے جو ہے شیئر کرتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا سے اور مین اسٹریم میڈیا سے سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو ایک خبر ہے، یہ بھی تو ایک ظلم ہے، اس کے بارے میں خبریں چھاپے۔ لیکن مین اسٹریم میڈیا تو کس طرح بکھا ہوا ہے، کس طرح بوٹیاں کھا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ بھی سے اور پچھڑے سماج کے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی آواز سیدھی بات بنتا ہے، اور اس کا اپنا مقصد بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی خبریں کھوج کر کے وہ آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس وقت کے اس پروگرام میں مجھے اس وقت اجازت دیں، شام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔